वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, एक तरफ आवाम की जेब पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आखिर ये महंगाई का बोझ है जो है वो कब तक सिर्फ आम आदमी ही उठाएगा। पेट्रोल भी महंगा, डीज़ल भी महंगा, मिट्टी का तेल भी महंगा और ऊपर से लेवी में भी इजाफा कर दिया गया है। तो क्या ये मईशत को संभालने की कीमत है या आवाम की बर्दाश्त का एक और इम्तहान है? उधर पानी का बहरान भी सर पर जो है वो खड़ा है। वापडा खुद कह रहा है कि तरबेला और मंगला के बाद हम कोई बड़ा डैम ना बना सके, जबकि भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने हज़ारों डैम तामीर कर चुके हैं। सवाल ये कि क्या हम आने वाले बरसों में महंगाई के साथ साथ पानी की जंग भी लड़ने जा रहे हैं? और सियासत में भी एक नई हलचल दिखाई दे रही है। कोट लखपत जेल में मुलाकातें हो रही हैं और मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। सियासी दर्जा हरारत जो है वो कम करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं। तो क्या वाकई सियासी बर्फ़ पिघल रही है या ये भी महज एक नई सियासी हिकमत अमली है? और इसी दौरान हमने देखा कि साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और उनके अहल खाना के लिए मुफ्त ब्लू पासपोर्ट की मंजूरी भी ज़ेर बहस है। ऐसे वक्त में जब आम आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन हुक्मरानों की जो तरजीहात हैं वो कुछ और ही हैं। इन्हीं तमाम तर सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है PMLN से सीनियर रहनुमा है उज़्मा करदार साहिबा। उज़्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। अभी हमारे मज़ीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, नदीम कुरैशी साहब जिनका ताल्लुक़ PTI से है, और सीनियर पॉलिटिशियन महमूद मौलवी साहब। उज़्मा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। उज़्मा साहिबा, आप लोग एक तरफ कहते हैं PTI को डायलॉग की आप लोग दावत देते हैं, दूसरी तरफ अवाम पर महंगाई और पेट्रोल बम भी गिरा रहे हैं। तो क्या हुकूमत वाकई पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन चाहती है या सिर्फ अपोजिशन पर प्रेशर आप लोग बढ़ाना चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्लिम लीग नून तो एक जमहूरी जमात है और प्राइम मिनिस्टर ने बारहा अतिफ साहब को, नासिर साहब को मुज़ाकरात की दावत दी है। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। अब भी कुछ समझ नहीं आती है कि कौन पार्टी चला रहा है, कि अजब ज़ई साहब के पास फैसले करने का वो इख्तियार भी है कि नहीं है, क्योंकि वो अभी तक इसीलिए मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल में समझते हैं कि शायद जब तक बानी इशारा नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब हम तो चाहते हैं कि भाई ये एक फ़ाल अपोजिशन का किरदार अदा करें, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़े, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हर एक अपना जोरे बाजू दोबारा आजमा ले। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो अवाम के जो मसाइल हैं या जो इश्यूज हैं उनसे आप बिल्कुल ही यकसर आप किनारा कश हो जाएं और उनको इग्नोर कर दें और उसकी कोई वक़्त वैल्यू आपके, ज़ाहिर है आप अगर ईवान में आपको अवाम ने भेजा है तो अपने मसाइल को हल करने के लिए भेजा है ना कि आप हर वक्त NRO की सदाएं लगाते रहे। हमारे पंजाब असेंबली में तो हमें यही नजर आता है कि वो बानी की तस्वीरें लेके आते हैं और ऊंची ऊंची नारेबाजी होती है, और आगे उसके अलावा हमने नहीं देखा कुछ इनका वो खास, इन्होंने कोई अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई टफ टाइम दिया हो हुकूमत को। अच्छा, अब आपका जो सवाल की दूसरी तरफ मैं आ जाती हूँ, ये जो आप पेट्रोल बॉम्ब का कह रही हैं और महंगाई का कह रही हैं, बिल्कुल हुकूमत को पूरा इदराक है। सबसे ज़्यादा तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फील करते हैं कि अवाम की ज़िंदगी कितनी इस वक्त मुश्किल हो गई है। लेकिन आपने देखा है कि ये हम पाकिस्तान जो है वो भी एक दुनिया का हिस्सा है और वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। कोई अगर दुनिया में किसी भी किस्म का कोई वाकया होता है उसके असरात डायरेक्टली पाकिस्तान पे भी आते हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा जबरदस्त मार्का हक के बाद एक मार्का अमन जो था वो जीता, एक सालिसी का पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा ही असरात आ जाते हैं। उस सभा में ज्वाइन कर लिया है सीनियर सियासतदान है महमूद मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हमें नदीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया PTI से। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे शो में। नदीम कुरैशी साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी जो जमात है वो एक तरफ डायलॉग की हिमायत हो रही है, दूसरी तरफ जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट की बातें हो रही हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, तो जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, वो किस पे यकीन करें? PTI का असल नैरेटिव है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بہت شکریہ. دیکھیں بڑی بڑی واضح بات ہے, جو لوگ صاحبان اختیار ہیں, جن کے ہاتھ میں, جن کے قبضے میں یہ ساری طاقت ہے قانون کی, ریاست کی, اگر ان کے رویے میں ہمیں اخلاص نظر آئے, اگر وہ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہوئے ایک نارمل مخالف والا سلوک کرے, تو ہم ان کی ہر بات پر اعتبار کریں. اب آپ دیکھیں وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان گزشتہ 3 سال سے جیل میں, آئین کو روند آئینی عدالتیں بنا کر ان کے کسی کیس کو اس طرح سے میرٹ پہ لا پوائنٹ میں نہ دیکھا جا رہا ہے, نہ سنا جا رہا ہے. ان کے ساتھ غیر انسانی, غیر اخلاقی, غیر شرعی سلوک کیا جا رہا ہے. مطلب پاکستان کی جو قانون اور لا ہے اس میں قیدی کے بھی حقوق ہیں, پریزنرز کے اپنے رائٹس ہیں. آج ان کی فیملی کی ملاقات ان سے نہیں ہے. کسی شخص کو نہیں پتا وہ کس حال میں, وہ علیل ہوتے ہیں, ان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے, ان کو بڑے ایک پرسرار انداز میں ہاسپٹل تک لے کر جایا جاتا ہے. خان صاحب کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر صفات چیمہ, میاں محمود رشید, اعجاز چودھری اور کئی خواتین, عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین جو جیلوں میں ہیں, قیدی, مرد, کچھ نہیں معلوم یہ حکومت کیا چاہتی ہے. ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ عوامی پذیرائی حاصل ہے, ہم نے اس ملک کی معیشت کے لیے اپنی سیاست کو تباہ کر دیا. ببانگ دہل ہر جگہ یہ لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں. لیکن ندیم قریشی صاحب, میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے, بلکہ میں ذرا رخ کروں گی محمود مولوی صاحب کا, کیونکہ آبویسلی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے وفد نے کوٹ لکھپت میں جو پی ٹی آئی کے جو اسیران ہیں ان رہنما سے ملاقات کی ہے, اور ان رہنماؤں نے جو ہے مذاکرات کی طرف جانے کا, یعنی مذاکرات کا مشورہ دیا ہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ احتجاج کی بات کر رہی ہیں اور سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہی ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہی ہیں. تو کیا فیصلہ کیا آپ کی کمیٹی نے سر؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت سے چیزیں حل ہو جائے, اور یہ میں کہوں کہ میجورٹی جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو اس وقت صاحب اقتدار ہے پی ٹی آئی کے, ان آفیشلی بات ہوئی ہے میری, ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ دیکھیں جی مفاہمت, کیونکہ مزاحمت کافی 3 سال سے کر کے دیکھ لیا, اس میں دیکھیں کوئی ریلیف ہوا نہیں مزاحمت سے, اور چیزیں مزید بگڑتی گئی. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں ملاقاتیں ہو رہی تھی, چیزیں آ رہی تھی, جا رہی تھی, اور ابھی جو ہے مزاحمت جو کر کے مزید چیزوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں, اور میری شاہ محمود قریشی اور ان سب سے جو بات ملاقات کل ہوئی, یہ خود جو یہ سب لوگ یہ اگری کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مفاہمت کرنی چاہیے, اور بیٹھ کے دیکھیں اس کو ہم کوئی لفظ جو استعمال کرتے ہیں نا, ڈیل کا لفظ استعمال نہ کرے اور نہ این آر او کرے. اس کی وجہ دیکھیں مذاکرات تو 2 پارٹیز میں ہوتی ہیں کہ یہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ٹیبو لگ جاتا ہے تو چیزیں بگڑ جاتی ہے. تو میرا کہنا ہے, ہمارا سب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کو جو ہے بیٹھ کے مذاکرات کر کے بات کر کے چیزوں کو آگے لے جائے, تاکہ جو ہے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اور یہ ایک طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ہم دونوں طرف سے سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے آپس میں اور چیزوں کو دیکھے, بیٹھ کے یہ طے کریں کہ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن آئندہ نہیں ہوگا. دیکھیں آج یہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کا دور تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا. یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ آپس میں طے کر لیں کہ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے, اگلے الیکشن کیسے ہونے چاہیے, چیزیں بہتری کی طرف آئے. لڑائی جھگڑے میں تو دیکھیں ملک کو بھی نقصان ہے, اور میں کہوں گا اسپیشلی مجھے ورکرز کی بھی ہوتا ہے کہ ورکر کو بھی تکلیف ہے, ورکر بیچارے جیلوں میں ہیں, پتہ لیڈیز ہیں, اور لیڈرز سے کم ہے, ورکرز بہت زیادہ ہیں جو غریب لوگ ہیں, جو کہ ان کے اپنا ان کو وکیل کرنے کو بھی نہیں ہے, ان کے ضمانت میں پرابلم ہو رہی ہے. تو میں تو یہی ہم تو یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک
اچھا عظمیٰ کردار صاحبہ، آپ نے ندیم قریشی صاحب کی بات سنی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے بانی کے ساتھ اور ان کو ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. دوسری جانب آپ کیا سمجھتی ہیں اگر پی ٹی آئی کل ڈائلاگ ٹیبل پر آ جاتی ہے تو کیا حکومت بھی کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گی یا صرف اپوزیشن سے ہی ہم یو ٹرن کی توقع رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو ان کے منہ سے رول آف لا کی کہانی سن کے تو بڑا حیرت میں انسان چلا جاتا ہے. یہ وہ جماعت ہے جس نے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے پوری نیشنل اسمبلی کو گھر بھیج دیا تھا ایک کاغذ لہرا کے. پھر اپنی ہی کے پی کی اور پنجاب کی بھی وہ بھی غیر آئینی تھا کیونکہ ان کے چیئرمین نے وہ ان کو گھر بھیج دیا تھا. حالانکہ دونوں چیف منسٹر نے منتیں کی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں چلنے دیں، ہمیں کام کرنے دیں. تو ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اور پھر 9 مئی کا اب میں کیا بار بار ذکر کروں، ان کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ معافی مانگ لیں، قوم آپ کو معاف کر دے یا ادارہ آپ کو معاف کر دے تو پھر بھی آپ کی شاید جو ہے وہ خلاصی ہو جائے. یہ ان کی ہٹ دھرمی ختم نہیں ہوتی. یہ سارا مدعا جو ہے اور سارا جو اس کا جو بلیم ہے وہ اٹھا کے ادارے پہ خود ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو جی فالس فلیگ تھا، انہوں نے روکا کیوں نہیں. جب ان کو روکو تو پھر کہتے ہیں کہ روکا کیوں، اور جب نہ روکو تو کہتے ہیں روکا کیوں نہیں ہے. تو ان کا مجھے تو سر پیر سمجھ آتا نہیں ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. اب یہ جو ظاہر جن کے انہوں نے اتنے نام گنوا دیے ہیں، ان کی ساری فورینزک، ان کے جو جیو فینسنگ سے ساری ایویڈنس موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی اور ان کو گمراہ کیا اور اپنے ریاستی اداروں پہ حملہ آور کروایا. شہداء کی یادگاروں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ان کو بھگتنی پڑیں گی کیونکہ یہ تو اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اب الٹا یہ ریاست کو اور اس کے اداروں کو پوری دنیا میں ہر انٹرنیشنل فورم پہ یہ بدنام کرنے میں لگے ہوئے. انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر سینیٹر کے پاؤں پڑنا ہے، ہر کانگریس مین کے پاؤں پڑنا ہے. تو یہ اپنی جو روش ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میرا سوال پھر وہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے ڈائلاگ کے ٹیبل پر آتی ہے تو کیا حکومت کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گی یا پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ یہ منسوب کیا جاتا ہے جملہ یو ٹرن کا، تو کیا حکومت بھی یو ٹرن دکھا دے گی اس وقت کہ آپ لوگ واقعی کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے؟ اس کا جواب دے دیجیے تاکہ میں. ہم تو پہلے بھی مذاکرات میں یقین رکھتے تھے، اب بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کا بیانیہ ہے کیا. علیمہ خان کہہ رہی ہے یا آپ سڑکوں پہ نکلیں، کوئی دوسرا کہہ رہا ہے جی آپ مذاکرات کریں. کیا ہے کیا ان کا بیانیہ؟ ٹھیک ہے، پوچھ رہے تھے ندیم قریشی صاحب سے. ندیم قریشی صاحب، ظاہر ابھی محمود مولوی صاحب بھی موجود تھے، ظاہر وہ ڈائلاگ کمیٹی کے اندر تھے اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اگر شاہ محمد قریشی سمیت سینئر جو آپ کے رہنما ہیں وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے پروٹیسٹ کال کی تیاری ہو رہی ہے جیسے کریمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، تو عظمیٰ صاحبہ کا بھی آپ سے یہ سوال ہے، میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی جو دو مختلف جو اسٹریٹجیز ہیں وہ چل رہی ہیں، تو کس کے اوپر یقین کیا جائے؟ کیا آپ لوگ مذاکرات کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے، عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں، ہم نے تو پہلے بھی ان کو آفر کی تھی ڈائلاگ کی، مذاکرات کی کہ آپ آئیں بیٹھ کے بات کریں، لیکن جب آپ ہی کی پارٹی سے دو نیریٹو نکل کے آ رہے ہیں تو کس کے اوپر جو ہے وہ یقین کیا جائے؟ پہلی بات یہ ہے تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے. کسی جماعت میں دو مختلف آراء کا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. سیکنڈ بات یہ ہے عظمیٰ کردار صاحبہ اور ان کے دیگر رفقا، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے ترجمان اور ان کے سب وہ لوگ جو سپوکس پرسنز ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کی حد تک تو ضرور یہ کہتے ہیں مذاکرات. یہ میری بات کا جواب دیں گی کیا کون سے سالڈ ایسے اقدامات کیے ہیں گورنمنٹ نے کہ یہ جو ٹرسٹ بریچ ہوا ہے وہ بحال ہو سکے؟ آپ کو میں پھر گزارش کر دوں، جب آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات سے اپنے مخالف کو زمین دوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک، چونکہ الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کے عام آدمی کا ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کا ہو رہا ہے، پاکستان کی ساکھ کا ہو رہا ہے. جتنا مرضی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کنٹرول کر کے آسمان زمین کے کلابے ملائیں، پاکستان معاشی طور پہ آگے نہیں گیا. آج جو حالات ملک کے مختلف حصوں کے ہیں
وہ بلوچستان ہو، وہ آزاد کشمیر ہو، وہ دیگر علاقے ہوں، یہ سب سوالات اس حکومت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ حکومت صرف اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ کسی طرح سے یہ ٹیبل پر آ کر اپنے اپوننٹ سے بات کر سکے. آج بھی اگر یہ سنجیدگی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو تحریک انصاف بالکل کسی بات سے انکاری نہیں ہے. پوائنٹ ٹیکن. ندیم قریشی صاحب، عظمیٰ صاحبہ ندیم قریشی صاحب کر رہے ہیں، ظاہر وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اور شفاف طریقے سے اگر ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں. آگے بڑھتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ، لاہور ہائی کورٹ میں حکومت کے جو پیٹرولیم پرائسنگ فارمولہ ہے، فارمولے کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے. اگر حکومت کا موقف درست ہے آپ سمجھتی ہیں تو کیا آپ مکمل آج لائیو میرے پروگرام میں بیٹھ کر پرائسنگ فارمولہ، پیٹرولیم لیوی اور جو تمام کیلکولیشنز ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، ایک دو چیزیں. ایک تو مجھے قریشی صاحب میرے ساتھ پنجاب اسمبلی میں ہوتے ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن یہ جو عدالتوں کا کے جو معاملات ہیں وہ ہم سے نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ان کو ان کے بانی صاحب کو باہر نکال دیں گے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جو ہمارے بس میں ہے نا نہیں، وہ تو عدالت کا کام ہے. لیکن تو عظمیٰ صاحب، عدالت تو کہہ رہی ہے کہ ملاقات، عدالت تو اجازت دے رہی ہے، تو پھر آپ لوگ ملنے نہیں دے رہے. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے. ہزاروں ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں. ان کے بہت سارے لیڈران نے خود یہ لسٹیں بناتے ہیں، خود ہی یہ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن جو ایک قاعدہ قانون کے مطابق نہیں مل سکتا تو اس کو اجازت نہیں ملتی ہے. علیمہ خان باہر آ کے وہ ایک سیاسی بیانیاں گھڑتی ہیں جس سے انتشار پھیلتا ہے تو ان کو اجازت نہیں ملتی ہے. تو وکلا کو کیوں نہیں دی جا رہی اجازت؟ عظمیٰ صاحبہ، وکلا چلے ٹھیک ہے، اگر بہنوں کو نہیں دی جا رہی کہ وہ آ کے کوئی ایسا اسٹیٹ اگینسٹ یا اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں تو چلے ٹھیک ہے، لیکن وکلا کو کیوں نہیں دی جا رہی اجازت؟ وکلا دیکھیں، ان کے جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کی ہر ایک سے لڑائی ہے. کوئی ان کو سیکرٹری جنرل ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ آپس میں کھینچا تانی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے. عظمیٰ صاحب آگے بڑھتے ہیں. عظمیٰ صاحب عدالت اگر حکم دے گی تو ان کی ملاقاتیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحب آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال پھر وہی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ میں حکومت کے جو پیٹرولیم پرائسنگ فارمولہ ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو پیٹرولیم پرائسنگ جو بڑھا رہے ہیں، جس کیلکولیشن کے حساب سے بڑھا رہے ہیں، تو کیا آپ آج اس پرائسنگ فارمولے کو، پیٹرولیم لیوی اور تمام جو کیلکولیشنز ہیں اس کو آج لائیو پروگرام میں بیٹھ کر عوام کے سامنے رکھیں گی کہ وہ کس فارمولے کے تحت آپ لوگ یہ سب کچھ بڑھاتے ہیں؟ جی دیکھیں، تقریباً 4-5 دفعہ حکومت نے کافی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، جیسے ہی انٹرنیشنل قیمتیں کم ہوئی تھیں، $72 بیرل پہ آئی، تو کتنی پیٹرول 74 روپیز ایک دم سے ڈراسٹکلی اس کو کم کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ اب آپ کوئی بھی اگر آپ انٹرنیشنل اس پہ نظر رکھتی ہیں حالات پہ، اب اس وقت کیا ہے، اس وقت پھر بہت سخت شدید ٹینشن ہو چکی ہے، اور پھر ایک وہ خدا نخواستہ جنگ کا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے. اور عظمیٰ صاحبہ میرا سوال یہ ہے ہی نہیں، عظمیٰ صاحبہ میرا سوال یہ ہے ہی نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو فارمولا ہے اس کی کیلکولیشن آپ بتا سکتی ہیں؟ سوال دیکھیں، سوال لنکڈ ہے. ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے. ہم اپنا امپورٹ کرتے ہیں 70% آئل. جیسے ہی کوئی شارٹیج ہوتی ہے سپلائی ڈیمانڈ میں، اس سے امیڈیٹلی ہماری قیمتوں پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز میں بہت ساری جو آپ نے اعداد و شمار آپ کو دیکھ لیں کہ بہت ساری وہاں پہ جو ویسلز تھی اور جو شپس تھی وہ بہت تقریباً آدھے سے بھی کم ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈسٹرب ہو گئی ہے جو ڈیمانڈ اور سپلائی. چلیں ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، اسٹل مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا، لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ندیم قریشی صاحب، عظمیٰ صاحبہ سے میں نے بار بار پوچھا لیکن انہوں نے اس کا مجھے کلیئر کٹ جواب نہیں دیا، جو فارمولہ ہے وہ نہیں بتایا. بہرحال آپ حکومت پر نان ٹرانسپیرنٹ پیٹرولیم پالیسی کا الزام لگا رہے ہیں، آپ کی پارٹی آپ سے مراد. تو سر لیکن آپ اگر کل حکومت آپ کے پاس آ جائے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے کل کو، تو کیا آپ پیٹرولیم لیوی کم کریں گے؟ پرائسنگ فارمولہ جو مکمل ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے آپ لوگ، اور ہر فیصلے کا جو حساب ہے وہ عوام کو دیں گے آپ لوگ، جو آج آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی حکومت اگر عوامی مفادات کو مد نظر نہیں رکھتی، وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو یا وہ موجودہ حکومت ہو، اسے کوئی عوام دوست حکومت نہیں کہتا.
سب سے پہلی بات یہ ہے، عظمیٰ صاحبہ کو میں گزارش کر دوں، ساری دنیا کے علم میں ہے، جیسے ہی یہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی تھی، فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 1 ماہ کے ذخائر موجود ہیں، اور اگلے ہی روز یہ فیول 250 روپے سے گما کر 400 سے بھی اوپر لے گئے تھے۔ ابھی تو کل وہاں حالات خراب ہوئے، نہ کوئی نئی ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے آئل کی، انہوں نے کل ایک دم اس پہ 14 سے 15 روپے بڑھا دیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 روپے 97 پیسے کم کیے تھے اور بڑھائے تو ایک دم سے 13 روپے اور 18 پیسے۔ جی اسی طرح سے انہوں نے جو بجلی کے صارفین ہیں ان پہ جو 200 یونٹ تک یوز کی، جو پروٹیکٹڈ صارفین تھے، ان کی بھی پالیسی کو چینج کر دیا۔ یہ پہلی حکومت ہے جو صرف تجارت کر رہی ہے۔ حکومتیں تجارت نہیں کرتی، حکومتیں ویلفیئر کرتی ہیں، حکومتیں لوگوں کا جینا آسان کرتی ہیں، حکومتیں اپنے اوپر پابندیاں لگا کر، اپنے اخراجات پہ پابندیاں لگا کر، اپنی چیزیں کٹ کر کے لوگوں کو سکون دیتی ہیں۔ یہ پہلی سرکار ہے جو جس نے عوام پر بوجھ ڈالنا ہو تو ان کے پاس IMF کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور جب انہوں نے اپنے لیے جہاز خریدنے ہو، وزراء خریدنی ہو، انہوں نے بیرون ملک سفر کرنے ہو، انہوں نے سرکاری خرچ پر حج عمرے کرنے ہو، انہوں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹنا ہو، نہ انہیں IMF پوچھتا ہے، نہ انہیں کوئی ملکی ادارہ پوچھتا ہے۔ ندیم قریشی صاحب، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کل کو اگر PTI کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا آپ لوگ پیٹرولیم پرائسز جو ہے 100% کم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو آپ دیکھیں، آن ریکارڈ آ گئی بات آپ کی۔ محترمہ ایک جملہ لیجئے گا، کون سی حکومت تھی پچھلے 40 سال میں، 4 دہائیوں میں، جس نے IPPs کے ایگریمنٹ کو ریویو کیا؟ یہ تو جو انہوں نے IPPs سے ایگریمنٹ کیے تھے، تو آج پاکستان میں جو بجلی کا یونٹ تھا، ان کے مطابق اگر چلتے ڈالر ریٹ پر، تو آج وہ تو 500 روپے کا بجلی کا ڈومیسٹک یونٹ ہونا تھا، کمرشل یونٹ 1000 روپے کا ہونا تھا۔ عمران خان نے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کو ریویو کیا، ریٹ کو فکس کیا۔ اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت دیکھیں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اس وقت آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول کی قیمتیں دیکھیں اور آج وہ قیمتیں دیکھیں۔ دیکھیں بڑی واضح بات ہے، تحریک انصاف کی کوئی پالیسی ہو، وہ ہیلتھ کارڈ ہو، وہ پیٹرول کی قیمتیں ہو، وہ ڈومیسٹک قیمتیں ہو، وہ لوگوں کو کورونا میں سپورٹ کرنا ہو، وہ عام آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے لنگر کھانے ہو، نوجوان کو انٹرسٹ فری لون دینے ہو، ایگریکلچر پہ کام ہو، ایجوکیشن پہ کام ہو، آفٹر اینڈ اسکول ہو، یہ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ تو ندیم قریشی صاحب، یہ جو بلو پاسپورٹ والی جو کہانی ہوئی، وہ جو بل پاس ہوا جس میں آپ لوگوں نے ایک MPA کو 8 جو ہے اسلحہ لائسنس کی باتیں ہوئیں، اور اس کے علاوہ ٹول ٹیکس سے استثنا آپ لوگوں نے مانگا۔ سر 560 روپے ٹول ٹیکس ہے، فور گاڈ سیک اتنا ٹیکس نہیں پے کر سکتے آپ لوگ؟ کیا ہمارے MPs اتنے غریب غربا ہیں کہ عام آدمی کے منہ سے نوالا تو آپ لوگ چھیننے کے لیے تیار ہیں، لیکن 560 روپے کا ٹیکس پے نہیں کر سکتے؟ اچھا، پہلی بات میں اس سے بڑا کلیئر ہوں، اس وقت کوئی قانون سازی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جس سے عام آدمی کو کوشچن کرنے کا موقع ملے، عام آدمی کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ کوئی شک نہیں ہے، سب سے زیادہ بڑی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے کامن مین کو کسی طرح اس مہنگائی کے، لا قانونیت کے، بے روزگاری کے جن سے بچایا جائے۔ میں اس طرح کے کسی بھی قانون سازی کا کبھی حمایتی نہیں رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں پاکستان میں 53,000 سے زیادہ بلو پاسپورٹ، آفیشیل پاسپورٹ لوگوں کو دیے گئے، تو KP اسمبلی کے اگر 60 70 80 لوگوں کو وہ بلو پاسپورٹ مل جائیں گے تو کون سی اس سے قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اسی بہتی گنگا میں تو آپ بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو آپ لوگ کو اپوز کرنے کے بجائے آپ بھی اسی گنگا میں نہانے کے لیے آپ لوگ تیار ہو؟ پہلے سن لیتے نا، یہ کوئی گنگا بنگا نہیں ہے، کوئی گنگا میں نہا نہیں رہا۔ بلو پاسپورٹ ہونے کا کوئی گنگا 1000 لوگوں کو پہلے ایشو کیے گئے ہیں، سینٹ کے لوگ، وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیے پھر آپ پھر سب کے لیے بات کریں۔ آپ جو گریڈ 22 کو آفیسر ہے اس کو بلو پاسپورٹ ملتا ہے، اس کو پوری فیملی کو بلو پاسپورٹ ملتا ہے۔ آپ نے اس ملک کو صرف بیوروکریسی چلا رہی ہے، اس ملک کو سیاستدان پر ہمیشہ تنقید ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا میں اپوز کر رہا ہوں، اس کو نہیں ہونی چاہیے یہ قانون سازی، اور اس پہ پریشر پبلک کا آیا۔ تحریک انصاف کے جو گورنمنٹ ہے KP میں، اس نے اس بل کو واپس لیا، اس پہ ریویو کیا، لیکن میں دوسرا موقف بھی آپ کو دے رہا ہوں، دونوں موقف آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ اگر ایک گریڈ 22 کا آفیسر 12 14 سرکاری گاڑی ہے، 85,000 گاڑی ہے پاکستان کے گورنمنٹ سروس پول کی فری پیٹرول پر چل رہی ہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے ان سے، ان کو صرف وہ سیاستدان جو ساری زندگی جنگ لڑ کر ایک آدھ الیکشن جیت جاتا ہے۔ لیکن ندیم قریشی صاحب، شفیع جان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے الفاظ ہیں جو میں یہاں پہ کوٹ کر رہی ہوں
وہ پہلے کہتے ہیں کہ قانون سے متعلق پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ جو بلو پاسپورٹ کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ متنازع شقیں نکالیں گے. تو سر یہ بتا دیجیے اگر پروپیگنڈا ہے تو متنازع کیا ہے، اور اگر متنازع ہے تو پروپیگنڈا کیسا ہے یہ پھر؟ ہاں پروپیگنڈا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مطلب ایک ہائپ دے دی گئی ہے، جیسے پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ وہ کے پی اسمبلی کے رکن اسمبلی کا بلو پاسپورٹ ہے. نہیں بھائی، اس کا مسئلہ یہ بہرائی ہے، یہ لا قانونیت ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ حکمران ہے عام آدمی کا مسئلہ. اگر وہاں کے لوگوں کو اگر سینٹ کے لوگ بلو پاسپورٹ یوز کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لوگ کر رہے ہیں، گریڈ 22 کے آفیسر کر رہے ہیں، ججز کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کر رہی ہیں، اور لاکھوں لوگ 53,000 لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو اگر 80 لوگوں کو بلو پاسپورٹ اس اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے تو اس پہ اتنی بڑے بڑے پروگرام کرنے کی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا بھائی ضرورت ہے، اس سے کیا فرق کیا پڑ جائے گا. سر اچھا ٹھیک ہے، میں بتا دی تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ سر آپ لوگ خان صاحب کہتے تھے کہ جی میری تو جیب پھٹی ہوئی ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے ہیں. سر لیکن آپ کی بھی obviously یہ نالج میں ہوگا کہ جب خان صاحب جو ہے جس وقت انہوں نے حکومت کو ٹیک اوور کیا تو ان کا جو اثاثہ تھا وہ تقریباً 4 کروڑ کے اثاثوں کے ساتھ وہ آئے تھے، لیکن جو گورنمنٹ چھوڑ کر گئے تو ان کا جو اثاثہ جو ٹوٹل اس کا ایسٹیمیٹ نکلا ہے وہ 31 جو ہے وہ کروڑ کا جو ہے وہ نکلا ہے. تو سر یہ اتنی بڑی جمپ وہ کس کھاتے میں ہے؟ اچھا چلے، مجھے تو اس بات کی ویریفائی نہیں میں کر سکتا اس کو، لیکن ایک بات بتا دوں، کیا خان صاحب پہ کوئی شوگر مل ثابت ہوئی ہے کی گورنمنٹ جانے کے بعد؟ وہی تو مسئلہ ہے سر، ان کی تو کوئی ایسی نہ شوگر ملیں چل رہی تھی نہ ان کی کوئی ایسی فیکٹریز تھی، پھر یہ 4 کروڑ سے 31 کروڑ پہ کیسے پہنچ گیا؟ جی تو جو ان کے پاس جو پراپرٹی ہوگی، پراپرٹی کے ریٹ میں جو انکریز ہوئی ہے، ایسٹس میں جو چیزیں انکریز ہوتی ہیں وہ تو نیچرل ہے. یہاں تو لوگوں کے پاس 1985 میں موٹر سائیکل، آج ان کے اربوں کی پراپرٹی بیرون ملک ہے. پورے آپ دبئی میں، پورے یو اے میں چلے جائیں، پورے یورپ میں چلے جائیں، آپ کو پراپرٹی پاکستانی حکمرانوں کی اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کی اور پاکستان کی ایلیٹ کی ملے گی جو پاکستان میں کسی بھی طرح سے لوگ بیٹھے ہیں. باہر ٹرانسفر، بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گولڈ سمتھ کا پیسہ ہے اس میں ان کو بھی جائیدادوں میں اس میں بھی ان کو، خیر بہرحال یہ ڈیبیٹ کہیں اور جائے گی. میں آپ سے یہ ڈیبیٹ لے کے قوم کو سننا چاہیے. عمران خان پر پوری سرکاری مشینری استعمال کرنے کے باوجود 1 روپے کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا. لگا کیا؟ توشہ خانہ کی گھڑی یا توشہ خانہ کی چیزیں، جس توشہ خانوں کو 83 اور سے انہوں نے قیقہ لگایا ہے. عظمیٰ صاحبہ جی کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے، کوئی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے؟ جی بیچارے ندیم قریشی کو آپ نے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے. اب وہ کیا القادر ٹرسٹ جو ہے اس کا کیسے ذکر وہ کر سکتے ہیں، وہ توشہ خانہ 2 کا کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ اب وہ 32 ذکر کیا ہے القادر ٹرسٹ نہیں ہے، القادر یونیورسٹی کہا کرے، القادر یونیورسٹی کہے، وہ صرف شرمندہ ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اتھارٹی بنائی گئی تھی. IPPs کی بات کر رہے تھے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے کامرس منسٹر، ان کے انرجی کے منسٹر جو ان کی کیبنٹ میں تھے وہ IPPs کے مالک تھے. یہ خدا کے لیے جا کے اپنے فیکٹ چیکنگ کریں تھوڑی سی. اور جتنی یہ ساری جو کرپشن کی داستانیں اور یہ جو متنازع بل ہے، ان کو اس کا کچھ نہیں پتا. کہہ رہے کوئی بات نہیں اگر بلو پاسپورٹ مل جائے گا. نہیں تو عظمیٰ صاحبہ یہاں تو میں بھی اس بات سے تو میں بھی ان کی اگری کروں گی. نہیں عظمیٰ صاحبہ، پنجاب میں سندھ میں بھی جو یہ بلو پاسپورٹ ہے کیوں ہے میڈم؟ جب تک منسٹر ہے، ایک سیکنڈ، ندیم قریشی صاحب مجھے سوال کرنے تھے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. عظمیٰ صاحبہ سے مجھے شارٹلی بتا دیجیے گا کہ یہ تاحیات کی کیا کہانی ہے؟ نہیں سن لیجیے، تاحیات تو نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ گورنمنٹ میں آپ کے پاس منسٹری ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے اسپاؤسز کو بھی، آپ کے جو 28 سالہ بچے ہیں جو کہ وہ بھی، ان کو بھی ہر چیز کی سہولت، یہ تو عام آدمی کو آپ لوگ جو ہے مرنے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا ہے. ندیم قریشی صاحب، عام آدمی مرتا رہے لیکن آپ لوگ کو اپنی مراد چاہیے. یہ تو سنا میاں بیوی بچے سمیت والی کہانیاں کر رہے ہیں، وہ بھی لائف ٹائم. چلیں بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کا، عظمیٰ کردار صاحبہ آپ کا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتی ہیں کہ obviously اگر بچے جو ہے وہ جو آج کل جو حالات ہو گئے ہیں کہ وہ یہ ترغیب دے رہی ہیں کہ جی اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں، کیونکہ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ باہر سڑکوں پر پھر رہے ہیں. ہر طرح سے جو ہے وہ حکومت جو ہے عوام کو جو ہے وہ کفایت شعاری کا مشورہ دیتی ہے، اپنی خود حفاظت کرنے کا مشورہ دیتی ہے، لیکن جو اپنی مراد ہیں وہ کوئی بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا. بہرحال یہاں میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ.